बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू जमात 11वीं का पहला सबक है हिस्सा नस्र का, और जिसका नाम उसवा हसना है। तो आज हम उसके पहले नसर पारे की तशरीह जो है उसको पढ़ेंगे। सबक का उन्वान उसवा हसना, मुसन्निफ उसके सैयद सुलेमान निदवी। ज़माना इनका बच्चों 1884 ता 1953 है। सिन्फ अदब में ये जो सबक है आपका खुतबा या सीरत निगारी है, और इसका माखिज है खुतबात मदरास, यानी जिस किताब से ये आपका सबक अखज़ किया गया है उस किताब का नाम खुतबात मदरास है। तो बच्चों ये चीज़ें आपके MCQs में भी आ सकती हैं, और जब आप तशरीह लिख रहे होंगे तब भी सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम लिखा जाता है, और जब आप खुलासा लिख रहे होंगे तो तब आप मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। तो इसलिए बच्चों ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये आप खुलासे में भी लिखेंगे, तशरीह में भी लिखेंगे, और MCQs में भी आ सकती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस सबक के जो अहम नुकात हैं, जो मकासद हैं कि ये सबक आप पढ़ेंगे, इस सबक से आपने क्या सीखना है, क्या आपको इल्म दिया जाएगा, तो इसके बारे में 3-4 नुकात हैं। सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। नंबर 1 पे है उसवा हसना का माना और मफहूम। सबसे पहले तो हम सबक का मतलब देखेंगे और इसका मफहूम देखेंगे कि क्या है। उसवा का मतलब बच्चों होता है मिसाल, नमूना, और हसना का मतलब होता है अच्छी, बेहतरीन, पाकीज़ा, नेक। तो इस हवाले से इसके जो लुग़वी माने हुए उसवा हसना के नेक मिसाल, बेहतरीन नमूना। अब इसका मफहूम देखेंगे कि इस उसवा हसना का मफहूम क्या है। इसका मफहूम ये है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना और बेहतरीन मिसाल है। अब बच्चों दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे खुतबा या सीरत निगारी। अब ये खुतबा क्या होता है और ये सीरत निगारी क्या है, कि इस चैप्टर को हम क्यों खुतबा या सीरत निगारी कहेंगे। खुतबा बच्चों ये इसलिए है कि मौलाना शिबली नुमानी का जो ज़माना है ये बड़े सगीर में मुग़ल हुकूमत के ज़िवाल का बदतरीन दौर था। यानी मुग़ल हुकूमत जो है वो अब बिल्कुल इख्तिताम पजीर थी, बिल्कुल ख़ात्मे पर थी। तो ये उनका ज़माना था। तो बच्चों वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, अंग्रेज़ भी थे। तो हर कोई अपने अपने मज़हब की प्रचार कर रहा था। तो वहाँ पे सैयद सुलेमान निदवी के दिल में भी ख्याल आया कि वो भी अपने मज़हब के बारे में कुछ करें। तो बच्चों कोई तकरीबन 1925 में मद्रास एक रियासत है बरे सगीर पाक व हिंद की। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक हाल था जो कि लाली हाल के नाम से मशहूर है। वहाँ पे बच्चों तकरीबन अक्टूबर से नवंबर के महीने में कुछ 8 खुतबात जो है सैयद सुलेमान निदवी ने दिए थे। तो वो जो इस्लामी बातें उन्होंने खिताब की थी, इस खिताब को बच्चों खुतबा कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये सीरत निगारी क्या होती है। सीरत निगारी बच्चों ये किसी भी शख्सियत के हालात ज़िंदगी लिखे जाएं तो उसे सीरत निगारी कहा जाता है। लेकिन बच्चों जब प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर बातचीत की जाए, तहरीर की जाए, तो अब ये मखसूस हो चुका है कि जो प्यारे आका मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी पे जो तहरीर लिखी जाएगी तो उसे सीरत निगारी कहा जाएगा, और बाकी किसी शख्सियत की अगर ज़िंदगी लिखी जाएगी तो उसे सवाने उम्री कहा जाएगा। तो ये बच्चों खुतबा और सीरत निगारी के हवाले से मैंने आपको फ़र्क बताया। अब हम तीसरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुरान पाक का तारुफ। इस सबक में कुरान पाक का तारुफ
آنا آپ کو ضروری ہے کہ قرآن پاک کیا ہے۔ تو بچوں، قرآن پاک ہمارے پاس دین اسلام کو سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے اسلام کے بارے میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ قرآن پاک ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو بچوں، کوئی بھی اسلامی بات ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا درس جو ہے وہ قرآن پاک سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے سنت۔ تو سنت کیا چیز ہے؟ سنت کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو بچوں، سنت کا لغوی معنی راستہ کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کا مفہوم دیکھا جائے تو مفہوم سے مراد سنت وہ راستہ، وہ طریقہ ہے جس پر چل کر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ چلنے سے مراد یہ ہے کہ عمل پیرا ہونا، یعنی وہ راستہ جس پر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اور زندگی گزاری، تو وہ طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں، پانچویں چیز ہم دیکھیں گے رہنمائی۔ تو رہنمائی کیا ہے؟ رہنمائی سے مراد ہے راستہ دکھانا۔ بچوں، اس دنیا میں کوئی بھی کام ہے اس کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ اب اپنی مثال لے لیں بچوں، کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا۔ اب آپ ماشاءاللہ FSC میں پہنچ چکے ہیں، تو یہ آپ ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں ہے، بلکہ اساتذہ کرام کی رہنمائی سے اور ان کی ٹیچنگ سے، ان کے معلمی سے آپ FSC کے مرحلے تک پہنچے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے تو اس سے پہلے جو ہے اس کی رہنمائی دی جاتی ہے اور پھر آپ اسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بچوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس چیپٹر میں ہم ان کی رہنمائی دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ کیسے کیسے وہ ہمارے رہنما ہیں۔ اور بچوں، جامع ہستی یہ اس چیپٹر کا کی پوائنٹ ہے، یعنی پورا جو سبق ہے وہ اسی لفظ نے اس سبق کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جامع ہستی، جامعیت، یعنی جو سید سلیمان ندوی نے 8 خطبات دیے تھے لالی ہال پاک و ہند کی یونیورسٹی مدراس ریاست کی، تو ان میں سے 8 جو خطبے دیے گئے تھے، تو ان میں سے جو 5واں خطبہ ہے جو کہ جامعیت کے عنوان سے تھا، اس میں سے آپ کا یہ چیپٹر لیا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ جو جامع ہستی ہے یا جامعیت ہے، تو بچوں یہ اس سبق کا ایک کی پوائنٹ ہے، ایک ماسٹر پوائنٹ ہے۔ تو اس پوائنٹ کو بچوں آپ نے سمجھنا ہے کہ جامعیت کیا ہوتی ہے، جامع ہستی کیا ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے والدین کی اگر میں مثال دوں تو وہ آپ کو اس دنیا میں لانے کا باعث بنے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کو اچھا لباس دیا، اچھی خوراک دی، لیکن وہ آپ کو تعلیم نہیں دے سکتے، یعنی آپ کے معلم نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے انہوں نے آپ کو بھیج دیا اسکول میں یا کالج میں، آپ کو بھیج دیا۔ یعنی آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ کامل ہستی نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اچھی خوراک دے سکتے ہیں، آپ کو لباس دے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ٹیچنگ نہیں کر سکتے، یعنی مراد وہ جامع ہستی نہیں ہے۔ ان کا کام بس یہاں تک تھا۔ اب آگے آپ سکول میں آ گئے، تو سکول میں بچوں انگلش کے ٹیچر نے آپ کو انگلش پڑھائی، فزکس کے ٹیچر نے آپ کو فزکس، کیمسٹری کے ٹیچر نے آپ کو کیمسٹری، تو اس طرح ہر ٹیچر نے اپنا اپنا مضمون پڑھایا۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا کہ جو آپ کے ٹیچر حضرات ہیں وہ بھی جامع ہستی نہیں ہیں، یعنی اردو کا ٹیچر صرف آپ کو اردو ہی پڑھا سکتا ہے، فزکس کا ٹیچر صرف آپ کو فزکس ہی پڑھائے گا۔ تو لہٰذا ہم لوگ جو ہیں بچوں، ہم جامع ہستی نہیں ہیں۔
جامع ہستی کیا ہوتی ہے؟ جامع ہستی وہ ہستی ہوتی ہے جو مکمل ہستی ہو، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کے والدین آپ کو صرف خوراک دے سکتے ہیں، لباس دے سکتے ہیں، اور ٹیچر آپ کو پڑھا سکتے ہیں، اور وہ پھر محدود ہو جاتے ہیں، آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا کی زندگی ایسی نہیں ہے، وہ جامع ہستی ہے۔ اب کیسے جامع ہستی ہیں بچوں؟ اگر کوئی غریب ہے تو بھی ان کی زندگی سے مثال حاصل کر سکتا ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو پیارے آقا بادشاہ بھی رہے تو ان سے زندگی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امیر ہے تو بھی ان کی زندگی سے مثال حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، تو وہ مثال بھی آپ ان کی زندگی سے لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی استاد ہے تو بھی پیارے آقا محمد عربی کی زندگی سے مثال لے سکتا ہے۔ یعنی زاہد ہے، عابد ہے، غریب ہے، امیر ہے، جج ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، حاکم ہے، کوئی بھی ہے، تو صرف ایک ہستی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثال یا نمونہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں بچوں آیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پس تحقیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی آپ جو کوئی بھی ہو، آپ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثال لے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جامع ہستی کیسے ہیں۔ تو آئیے بچوں اب اقتباس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا نثر پارہ ہے آپ کا کہ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے۔ یعنی بچوں اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تو ہم اس میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہر کوئی یہ تو جانتا ہے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے اپنے مذہب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی ہر قوم جو ہے وہ اپنے مذہب کے تحت زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس مذہب پر چلنے کے لیے اور اس مذہب کے خدا کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی، ایک طریقہ بتایا، ایک حکمت عملی بتائی۔ یعنی ایک عیسائی ہے تو اس کے مذہب نے بھی اس کے خدا کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر بتائی ہے۔ ایک سکھ ہے تو اس کے مذہب نے بھی اس کے خدا کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر بتائی۔ اس طرح ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی بھی مذہب سے جس کا بھی تعلق ہے، تو اس مذہب نے اس مذہب کے خدا کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار بتایا ہے۔ وہ یہ کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اب بچوں انہوں نے کیا کیا طریقہ بتایا یہ کہ جو یعنی جس کا جو بھی مذہب ہے، جو اس کی شریعت لانے والا ہے، شارع جو اس مذہب کا جس بھی مذہب سے تعلق ہے اس مذہب کا شریعت لانے والا ہے، اس کی شریعت پر عمل کریں۔ دوسری بات، اس کا بانی یعنی اس مذہب کو جو بنانے والا ہے اس کی باتوں پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، تو ان دو کی باتوں پر عمل کرو گے تو آپ اس مذہب کے خدا کو راضی یا خوش کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھی تمام مذاہب کی بات۔ اب ہم اپنے مذہب یعنی مذہب دین اسلام کی طرف آتے ہیں، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ یعنی اسلام نے جو باقی مذاہب کا طریقہ کار ہے اس سے ایک بہتر طریقہ یعنی بہترین طریقہ استعمال کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو دین اسلام کا طریقہ بہتر کیوں نہ ہو بچوں؟ اس وجہ سے کہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ بے شک دین اسلام جو ہے وہ میرا پسندیدہ دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا پسندیدہ مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو
اس نے کیا اب طریقہ بتایا، کیا تدبیر بتائی، کیا بہترین طریقہ ہے؟ تو بچوں، اسلام نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ عملی مجسمہ پر اکثر لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ مجسمہ سے مراد بچوں کوئی بت یا پتلا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عملی مجسمے سے مراد ایسا مجسم، ایسا جسم جو عمل کر کر دکھائے، یعنی جیسا کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی نے ہر کام، ہر فعل عمل کر کے دکھایا، ہمیں سکھایا، تو یہ عملی مجسمے سے یہاں پہ مراد ہے۔ تو سب کے سامنے رکھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی زندگی ہمارے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اس کی اتباع کرو اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عملی مجسمہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ لو، یہ میرا پیارا محبوب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اس کی زندگی پر عمل کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، پھر میں اللہ تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ یعنی ہم پیارے آقا کی پیروی کریں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اور اس لیے پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ترجمہ دیکھیں گے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی خود اللہ بھی فرما رہا ہے کہ اے میرے ایمان والے لوگوں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عملی مجسم آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ یعنی اسلام پر آپ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو جو دین اسلام کے سرچشمہ ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اور دوسری سنت۔ کتاب کے بارے میں بھی اور سنت کے بارے میں نے پہلے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو پیارے آقا محمد عربی پہ نازل ہوئی، اور وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور سنت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، سنت کے لوگ بھی مانے راستہ کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیارے آقا محمد عربی نے چل کر عمل کر کے ہمیں دکھایا، اور اب ہم نے پھر ان کی پیروی کرنی ہے۔ یعنی کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور سنت جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر پاک خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزارے۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو سارا قرآن ہے وہ بھی پیارے آقا کی تعریف و توصیف میں ہے۔ جو کام جیسے بھی پیارے آقا نے کیا، ہم بھی اس پر عمل پیرا کر کے دین اسلام پر چل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ شعر بھی لکھیں گے، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ تو یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں باصورت الفاظ درج ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو عمل ہے، ان پر عمل پیرا ہوں، اور وہ باتیں جو ہے وہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس درج ہیں، اور ہم ان احادیث کو پڑھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ آپ قرآن حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پس تحقیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آخری سطر دیکھیں گے، غرض یہ کہ ہر مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے، یعنی بچوں کوئی بھی مسلمان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ ضعیف ہے، کوئی بھی مرد ہے، کوئی بھی عورت ہے، کسی بھی پیشے سے، کسی بھی صنف سے ان کا تعلق ہے،
تو بچوں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے، اور ہماری جو روح ہے اس کی تسکین کے لیے، اس کی تسلی کے لیے، اس کی خوراک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، ان کی سنت نبوی پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری آخرت بھی خراب، ہماری دنیا بھی خراب، اور ہماری روح کی تسلی بھی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سنت پر عمل ہم پر فرض عین ہے۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں: آپ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، آپ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ پہلے چیپٹر کا تعارف اور پہلے اقتباس کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوئی چاہتی ہے۔ مزید آپ ٹیکسٹ کو غور سے پڑھیں گے اور ان باتوں کو سمجھیے گا۔ اوکے بچوں، اگلے نصف پارے کی تشریح میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔